अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 30वां पारा और 30वें पारे की ख़ुसूसियत ये कि इसमें मक्की सूरतें हैं, उस वक्त नाजिल हो रही हैं जबकि मुसलमानों पे बहुत तशद्दुद किया जा रहा है, लेकिन यही सूरतें सुनते हुए लोग अपने आप को बदल रहे हैं, अल्लाह के करीब कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि हम भी इन सूरतों से ऐसे ही असबाक अपने लिए लें, ऐसे ही लेसन सीखें कि हमने अपनी ज़िंदगी में कैसे अपने आप को बेहतर बनाना है। आज हम शुरू करेंगे सूरा अबस से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा वमा युदरीका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा। अबसा व तवल्ला, उसने तेवरी चढ़ाई और उसने मुंह फेर लिया कि आया उसके पास एक नाबीना, और क्या चीज़ बताए आपको कि शायद कि वो पाक हो जाता या वो नसीहत पकड़ता तो फ़ायदा देती उसे कोई नसीहत। बहुत खूबसूरत आयात हैं और इसमें एक ऐसा इम्पॉर्टेंट मैसेज है जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है। और जब हम इस सूरत का शान नज़ूल देखेंगे, बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करेंगे, तो इसकी एप्लीकेशन आज के टाइम में भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। जब हम सूरा अबस को शुरू करते हैं तो जैसे मैंने आपसे कहा कि इसका बहुत इम्पॉर्टेंट जो बैकग्राउंड है उसको हम समझें। बैकग्राउंड क्या आता है कि अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम जो कि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के फुफीज़ाद भाई थे, कज़न थे, अंधे थे, ब्लाइंड थे, लेकिन दीन सीखने का और उस पर अमल करने का शौक़ बेहतरीन था। हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर पूछते थे, सीखते थे और उस पर अमल करते थे। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीना के बहुत एलीट क्लास के लोग थे, अकाबिर थे, उनके साथ बैठे हुए थे और उनको दावत दे रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त बहुत ज़्यादा लालच ये था कि ये जो लोग हैं, अगर ये एलीट क्लास दीन को समझ जाए, उस पर अमल करना शुरू कर दे, तो कितनी खैर पूरी सोसाइटी तक पहुंच सकती है। क्योंकि हमेशा से हम ये देखते हैं कि जब एक इन्फ्लुएंशियल क्लास होती है वो किसी चीज़ को प्रैक्टिस करना शुरू करती है तो उसका इफ़ेक्ट, जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट होता है, कि उसका इफ़ेक्ट जो है मैसेस तक जाना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बात कर रहे थे तो अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। क्योंकि नाबीना थे तो जाहिर है कि वो देख तो नहीं सकते थे कि सामने कौन बैठा हुआ है, और उन्होंने अपनी ही एक्साइटमेंट में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप मेरी रहनुमाई फरमाइए। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त एक अपने टारगेट पे फोकस थे, एक काम में मशगूल थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे चंद नागवार किस्म के तासुरात आए और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने वहाँ पर ये आयात जो थीं ये नाजिल फरमा दी। बहुत ही पावरफुल हमें मैसेज यहाँ पे मिलता है और हमारे लिए एक बड़ी ख़ास स्टैंडर्ड सेटिंग की गई है। ये जो वर्ड होता है अबस, जब हम कहते हैं कि माथे पे बल आना जो है उससे ये लफ्ज़ निकलता है। जैसे वर्ड है अब्बास, नाम रखा जाता है, शेर को कहते हैं, तो शेर के भी माथे पे बल पड़े होते हैं, यानी एक रोब होता है उसका, इस वजह से ये लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल होता है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि बात करने का अंदाज़ जो है वो एक गायब का सीगा है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बात कही जा रही है उसमें बड़ी रिस्पेक्ट है, उसमें बड़ा एक बताने का, सिखाने का बेहतरीन अंदाज़ है, और ये वो अंदाज़ है जो हम सबको सीखने की ज़रूरत है जब हम किसी की भी इस्लाह करते हैं। और यहाँ पे जो ख़ास तौर पे कहा जा रहा है अन जाअहुल आमा, कि जब आ गया तुम्हारे पास एक अंधा, और उसके साथ साथ जो अगली बात बताई जा रही है वो ये है वमा युदरीका लअल्लहु यज़्ज़क्का, और क्या चीज़ बताए आपको कि शायद वो पाक हो जाता। यानी यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि हमारी ज़िंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग जो सीखना चाह रहे होते हैं और उसके लिए उनका पैशन होता है, लेकिन हमें लगता है कि शायद वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, दे आर कॉमन पीपल। और इसके बरक्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक पर्सनैलिटी रखते हैं, एक इम्प्रेसिव उनका आउटलुक होता है, और हम उनके पीछे भागते जाते हैं कि अगर ये सीख जाएंगे दीन, या इनको हम कुछ बता देंगे, या इनके साथ हम अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो सोसाइटी को बहुत फ़ायदा हो सकता है, दीन को फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पर ये भी एटीट्यूड पता चल रहा है एक ऐसे इंसान का जो सीखना चाह रहा है और उसकी चाहत क्या है।
ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس کے اندر ایک فزیکل ہینڈی کیپ بھی ہے، یعنی وہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن آپ سوچیں کہ اس کے چاہت کتنی ہے کہ وہ دین کو سیکھے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس ہر طرح کے ریسورسز ہیں، لیکن ان کے اندر اتنی ایروگنس ہے کہ جب ان کو سکھانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے تو وہ اس سیکھنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام جو ہے یہاں پہ ہمیں یہ ایک امپورٹنٹ میسج ملتا ہے، کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہے جو تزکیہ کرنا چاہتا ہے۔ تزکیہ پہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات بھی کی تھی کہ تزکیہ وہ کیا ہوتا ہے جس میں آپ اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کنٹینیوس کوشش جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا کلام جو ہے ایسے انسان کے لیے ہے، اسی لیے آیت نمبر 4 میں فرمایا گیا ہے او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت پکڑتا تو فائدہ دیتی اسے کوئی نصیحت۔ یعنی اللہ کا کلام صرف انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن کے لیے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کلام جو ہے اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اس کو ہم سیکھیں اور اس کو ہم اپنے زندگی میں اپلائی کریں۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو دین سیکھنا ہے اس کی تڑپ کتنی ہونی چاہیے۔ ایک کیجول انسان کو کوئی دین نہیں سکھا سکتا۔ مثلاً آپ اگر کسی انسان کو زبردستی پکڑ کر لے کر بھی آئیں گے اور زبردستی کسی کلاس میں بٹھا بھی دیں گے، ہاں اس کے دل میں اگر خیر ہوگی تو انشاءاللہ وہ اس پیغام سے بھی فائدہ حاصل کرے گا، لیکن میجورٹی کیسز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ انسان وہاں بیٹھتا ہے، سب کچھ سنتا ہے اور صرف چند سوال یا چند پک اینڈ چوز کی چیزیں ساتھ لے کے جاتا ہے اور اس کو وہ چیز فائدہ نہیں دیتی۔ علم حاصل کرنے کے آداب بھی یہاں سے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، دین سیکھنے کا ان کو اتنا شوق تھا کہ وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ سخت گرمی کے موسم میں بھی اگر ان کو پتہ چلتا تھا کسی کے پاس کوئی حدیث ہے، کوئی ایسا استاد ہے جس سے میں کوئی چیز حاصل کر سکتا ہوں، تو وہ وہاں جا کر ان کے گھر کے باہر بیٹھ جایا کرتے تھے اور کتنے گھنٹے بیٹھ کے انتظار کرتے رہتے تھے کہ جب بھی استاد اٹھے تو میں ان سے کچھ سیکھوں۔ استاد اٹھ کے ان سے پوچھتا بھی تھا کہ آپ جب آئے تھے تو ہمیں بتا دیتے اور ہم جا کر آپ کو جو کچھ سیکھنے کا کام تھا وہ سکھاتے، لیکن وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، یہ ایک شاگرد کا کام ہے کہ وہ سیکھنے کے لیے اپنے اندر ایک ہیوملٹی لے کر آئے۔ تو احسان جتا کر انسان تعلیم نہیں حاصل کر سکتا، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیکھنے کا عمل ہے اس میں آپ کو ایک تو ریسیپٹیو ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ آپ کو اپنا فوکس درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کلاس سسٹم پہ جاتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی انگلش بولی جائے گی، یہاں پہ ہمیں کیسے انٹرٹین کیا جائے گا، یہاں پہ کون کون آتا ہے تو میں اس سے سیکھوں۔ تو اس میں آپ کے لیے پھر وہ جو ایک ایلیمنٹ ہے تزکیے کا وہ مائلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر وہ پھر خوبصورتی نہیں رہتی۔ تو دین کو سیکھنے کی تڑپ اور دین کو سیکھنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ جب دنیا میں بہت زیادہ انگیج ہو جاتے ہیں، دنیا کے کاموں میں، دنیا کی لگژریز میں، ان کے لیے دین سیکھنا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک انسان جس کو لگتا ہے کہ میرے پاس ایک کوالٹی نہیں ہے، مثلاً عبداللہ بن ام مکتوم دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایسی اسٹرینتھ دی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی اس اسٹرینتھ کے ذریعے بہت کچھ آگے جا کے کرنے کے لیے تیار تھے۔ اور ہم ویسے بھی دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ام مکتوم جو تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی ایکسپیڈیشن پہ جاتے تھے تو عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ کا نگران مقرر کر کے جایا کرتے تھے، یعنی ان کے اندر ایک ایسی اسپیشل اسٹرینتھ تھی جس کو وہ بہت سارے کاموں میں استعمال کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اما من استغنا، رہا وہ جو بے پرواہی کرتا ہے، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو آپ اس کے لیے آپ تو توجہ کرتے ہیں، تو آپ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ بھی جو ہے ہمیں یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہ ہماری توجہ کس کی طرف ہونی چاہیے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم کئی دفعہ اپنے آپ کو اتنا ایگزاسٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو بتانے میں، سکھانے میں، لیکن وہ لوگ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اس کے کانٹریری بہت سے لوگ سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، ہمیں پہلے ان لوگوں کو وقت دینا چاہیے کیونکہ یہی بات کہ وہ انفلوئنشیل ہیں اور وہ بہت سارے کاموں میں جب وہ سیکھیں گے تو سب کو فائدہ ہو جائے گا۔
آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وما علیک الا یزکا، حالانکہ آپ پر ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ پاک ہوتا، یعنی ہم پہ ذمہ داری کیا ہے، ہم کنوے کر دیں ABCD، جو انسان بھی آ جائے سیکھنا چاہے ہم اس کو سکھائیں، ہمارے اندر وہی جذبہ ہونا چاہیے لوگوں کو سکھانے کا، لوگوں کو بتانے کا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں ہمیں ایک اور چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے، جہاں ہم علم کی بات کر رہے ہیں اور علم کی امپورٹنس کی بات کر رہے ہیں، کہ اکثر جیسے والدین اس طرح کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی قرآن پڑھانے کے لیے ٹیچر آتے ہیں اور بچے انٹرسٹ نہیں لیتے۔ تو دیکھیں جب ہم استاد کو گھر گھر گھمائیں گے تو وہ انٹرسٹ لیول جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ جب ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ آپ کو یہ دین سیکھنے کے لیے، آپ کو یہ علم سیکھنے کے لیے یہاں جانا پڑے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے کتنی خیر نکلے گی۔ آیت نمبر 8 میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور رہا وہ جو آیا آپ کے پاس کوشش کرتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا ہے۔ یعنی ایک ایٹیچیوڈ کیا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم جب لوگوں کو دیکھیں تو ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ کس طریقے سے آ رہا ہے، اس کا پوٹینشیل کیا ہے، کون سیکھنا چاہ رہا ہے، کون ایبزارب کرنا چاہ رہا ہے، کون اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہ رہا ہے۔ ایک انسان کیسے کوشش سے آتا ہے، کوشش کر کے آتا ہے۔ آپ دیکھیں آج کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں آفس کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر کوئی ویکینڈ کلاسز لے لیتے ہیں، شام کو جا کے کچھ کلاسز کو جوائن کرتے ہیں، ایکسٹرا کورسز کرتے ہیں، آن لائن اپرچونیٹیز جو ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں جہاں پر ہمیں کوئی بھی طریقہ ملے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھ سکیں تو وی مسٹ پٹ ان دیٹ ایفرٹ، اور اس کے لیے ان کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے، یخشا، اللہ کی خشیت۔ یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جتنا پڑھتے جاتے ہیں ان کو اس چیز کا اتنا احساس ہوتا جاتا ہے کہ آئی مسٹ انویسٹ ان دس، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس ریلیشن شپ میں آگے سے آگے لے کے جانا ہے اپنے آپ کو۔ لیکن آیت نمبر 10 میں دوسرا ایٹیچیوڈ بتایا گیا ہے فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا، اور تو آپ اس سے آپ بے رخی برتتے ہیں، یعنی یہ کہ وہاں پہ آپ اس کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں، نہیں، کسی کو بھی فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے۔ اچھا یہاں پر ہم ایک اور بات بھی سمجھیں گے، یہاں پہ ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ جب یہ بات آئی ہے کہ کس کے ساتھ کیسا ایٹیچیوڈ ہوگا، اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے بتایا گیا ہے، تو ہم یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا لوگوں کے ساتھ، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ویلکم کرتے تھے، کیسے ٹالریٹ کرتے تھے، اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو سکھانے کے لیے حریص ہوتے تھے۔ تو یہاں پر یہ جو ساری بات اور وارننگ دی گئی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ جیسے عام زبان میں کہتے ہیں نا کہ جب بہو کو کچھ سکھانا ہو تو پھر بیٹی کو وارن کر کے بتاؤ۔ ہم جب اپنے بچے کو یا اپنے کلوزر ون کو کوئی بات بتاتے ہیں تو دوسرا انسان جو ہے وہ خود بخود سمجھ جاتا ہے کہ مجھے کیا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ دین ایک سنجیدہ معاملہ ہے، دین میں ہمیں خود بھی سنجیدہ ہونا ہے، ہمیں خود بھی اپنا فوکس رکھنا ہے، اور ہم جن لوگوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے۔ آپ نے بہت ایک مشہور جو ایکسپرٹس ہیں جب آپ کو کچھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے سرکل آف کنسرن اور ایک ہوتا ہے سرکل آف انفلوئنس، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سرکل آف کنسرن میں رہتے ہیں، یعنی ہر چیز کے بارے میں پریشان رہتے ہیں، پوری امت کی ان کو اتنی فکر ہے، لیکن وہ گھر میں کیا ہو رہا ہے ان کو نہیں پتہ، نیبرہڈ میں کیا ہو رہا ہے ان کو نہیں پتہ۔ اسی طرح سے خود ان کو قرآن کا کتنا ترجمہ آتا ہے یا اپنی زندگی میں وہ کتنا اپلائی کرتے ہیں وہ اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے، لیکن وہ پوری امت کے لیے ہر وقت پریشان پھر رہے ہیں کہ فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے، فلاں سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے ان کی فرسٹریشن جو ہیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو ایکسپرٹس ہمیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں سرکل آف انفلوئنس میں رہنا چاہیے۔ یہ سرکل آف انفلوئنس کیا ہوتا ہے؟ سرکل آف انفلوئنس یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کا کلام یہ میں نے بھی پڑھنا ہے اور لوگوں تک بھی پہنچانا ہے، تو ہم ہر معاملے میں یہ دیکھیں کہ میرے ارد گرد کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس کا انفلوئنس لیں گے، جو سننا چاہیں گے، جو سمجھنا چاہیں گے۔ جیسے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو
آپ کے ارد گرد کچھ لوگ ہوں گے جو ایسے اپرچونیٹیز ڈھونڈ رہے ہوں گے اور آپ نے ان کو یہ لنک شیئر کیا تو وہ دیکھنا شروع کر دیں گے، بلکہ وہ آپ سے اس طرح کے اور جو یوتھ کلب کے فورم پہ کلاسز ہوتی ہیں وہ اس کے لنکس بھی مانگنا شروع کر دیں گے اور وہ بھی دیکھنا شروع کر دیں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ آپ نے لنک بھیجا اور اس کو وہ ڈیلیٹ کر دیں گے. آپ کو بعد میں جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے وہ دیکھا، عید پہ ملاقات ہوئی اور آپ نے بات کی، تو وہ کہیں گے کہ کیا کون سا، اچھا ہاں ایکچولی پتہ ہے مجھے ٹائم نہیں تھا ملا. یا آپ کو ایسی بات بھی کہہ سکتے ہیں کوئی بہت انٹرسٹنگ بات نہیں تھی، اٹ واز جسٹ اے کامن نالج تھنگ، وہ تو مجھے پہلے سے پتہ ہے. اور ہم بہت دکھی ہو کے آ جاتے ہیں. تو جہاں جہاں آپ جن جن لوگوں کو انفلوئنس کر کے سکھا سکتے ہیں، آپ کی اپنی فیملی ہے، آپ کے بہت کلوز فرینڈس ہیں، آپ کے نیبرہڈ میں لوگ ہیں، آپ کہیں باس ہیں، آپ کہیں کام کرتے ہیں، تو آپ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے جنرلی کتنی خیر جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتے ہیں، کلا ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے، ذکر ہے. یعنی قرآن پاک کی امپورٹنس کی بات ہو رہی ہے، قرآن پاک کے ساتھ ہمارے ایٹیٹیوڈ کی بات ہو رہی ہے، اور ہمیں کیا بتا دیا گیا کہ یہ تو ایک ذکر ہے. اب آپ دیکھیں جو وہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اس کے لیے ایروگنس دکھاتے ہیں، ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں. ان میں فرق کیا ہے؟ جب ہم ایسے لوگوں کو مل کے پوچھتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھیں، آئیں اس گیدرنگ میں، وہ کہتے ہیں میں گئی تھی لیکن there was nothing new، یہ ساری باتیں تو مجھے آلریڈی پتہ ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ ایسے نہیں ہوگا کہ ہم کسی قرآن کے مجلس میں جائیں گے یا قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے یا قرآن کے میسج کو سمجھیں گے تو سرپرائز ایک ایسی چیز ہمارے سامنے آ جائے گی کہ ہم بڑے تھرلنگ سٹائل میں سب کو جا کے کہیں گے آج مجھے ایسی بات پتہ چلی، ایسی چیز میں نے ڈسکور کی جو مجھے کبھی نہیں پتہ تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایک نصیحت ہے. یہ قرآن پاک ایسا کلام نہیں ہے کہ اس کو ہم ایسے سرپرائز ایلیمنٹس کے لیے ڈگ کریں. نصیحت یعنی تذکرہ، یعنی ایسی بات جس کا ریمائنڈر ہمیں بار بار چاہیے ہوتا ہے. اور اسی لیے آیت نمبر 12 میں فرما دیا فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ، تو جو کوئی چاہے نصیحت حاصل کر لے اس کے ساتھ. سمپل سی بات ہے کہ آپ کو ریمائنڈر چاہیے. آپ دیکھیں اکثر لوگ جو سرپرائز ایلیمنٹس قرآن پاک میں یا کسی قرآن کے حلقہ میں ڈھونڈتے رہتے ہیں، جب ان سے بات کی جائے تو وہ کہتے اسی طرح کی بات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری تو نمازیں نہیں ٹھیک ہو رہی، میرے اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ٹھیک ہو رہے، مجھے تو ایکچولی نا میں سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہوں تو وہ حرام ریلیشن شپس بار بار میرے لیے پرابلم بن جاتے ہیں، میرے لیے ٹیمپٹیشنز بہت زیادہ آ جاتی ہیں. سوال تو ہمارے بار بار وہی ہیں، لیکن جواب میں ہمیں کوئی بہت ہی ڈیفرنٹ ایلیمنٹ چاہیے، کوئی ایسی بات سننے کے لیے چاہیے جو آج سے پہلے میں نے کبھی بھی نہ سنی ہو. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ خواہش شاید ہماری پوری نہ ہو، ہمیں وہ نصیحت ہی ملے گی، ہمیں وہ ریمائنڈر ہی ملے گا، ہمیں وہ بات دوبارہ سے ایک اور طریقے سے ہمیں ریفریش کی جائے گی، ریفریشر کورسز جیسے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں جس کو نصیحت چاہیے، جو چاہتا ہے کہ میرے اندر وہ اسٹرینتھ آ جائے کہ میں اپنے آپ کو بار بار ریوائز کر کے وہ چیز آگے چل سکوں، تو اس کو اس سے فائدہ ہوگا. فی صحف مکرمہ، کیسے ہے یہ؟ قرآن پاک آیت نمبر 13 بتا رہی ہے صحیفوں میں ہے، عزت دیے گئے. یعنی قرآن پاک کو ایسے لوگ جو تکبر کرتے ہیں they take it just as any ordinary book. ایک زمانہ یہ تھا، اگر آج سے آپ 1 یا 2 جنریشن پہلے چلے جائیں تو لوگ قرآن پاک کو بہت اونچی جگہ رکھتے تھے، اس کی طرف کمر بھی نہیں کرتے تھے اور اس کو چومتے تھے، اور اس جنریشن نے شاید اس کو پڑھا نہیں اس طرح. اگلی جنریشن آئی تو انہوں نے ان کے یہ ایٹیٹیوڈ دیکھ کے کیا سیکھا کہ ہمیں اس کو پڑھنا ہے. اب انہوں نے اس کو کھولنا شروع کیا، اس کو پڑھنا شروع کیا، اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کیا، اسی کے اندر نوٹس بنانے شروع کیے اور اپنی زندگی میں بھی اس چینج کو لانے کی کوشش کی. لیکن اس میں سے بہت سی کیٹیگری ایسی آنی شروع ہوگی جس نے کہا اٹس جسٹ لائک اینی ادر بک، اور انہوں نے اپنے اسی بک شیلف میں ہر جگہ رکھا، اسی طرح کتابوں کے ڈھیر میں رکھا، اور انہوں نے اس کے سامنے لیٹ کر، بیٹھ کر، کھا کر، اسنیکنگ کر کے اس کو پڑھنے کی کوشش کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام جو ہے، جو نصیحت کے لیے ہے، یہ کس طرح ہے؟ فی صحف مکرمہ، یہ صحیفوں میں ہے جو عزت دیے گئے ہیں. دس از ناٹ این آرڈنری بک، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. ہمارے سامنے مصحف میں ہے، ایک پیج پہ ہے، ایک بک پہ ہے.
لیکن یہ ایک بہت عزت کے مقام کے لیے ہے، تو اس کو ابھی بھی اوپر ہی رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ سنیکنگ نہیں کرنی چاہیے، اس کو ایک سیریس آؤٹ لک کے ساتھ اٹھانا چاہیے اور اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے۔ پھر کیا کہا گیا؟ مرفوعۃ مطہرہ، یہ بلند مرتبہ ہے اور نہایت پاکیزہ ہے۔ یعنی آپ امیجن کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو جو امپورٹنس دی ہے وہ بھی اس قرآن کی وجہ سے دی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے لیے بیسٹ آف بیسٹ کو پک کیا، بیسٹ پروفٹ، بیسٹ جگہ، بیسٹ مہینہ، بیسٹ رات، اور اس کو لانے والے بھی بیسٹ انجل۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی قسم کی کمی اس کلام کے لیے نہیں کی، نہایت پاکیزہ، بلند اور پاکیزہ۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہوگا؟ اپنی سوچ کو بھی بلند کرنا ہوگا اس کو پڑھتے ہوئے، اور اسی طرح سے اپنے ایٹیٹیوڈ کو درست کرنا ہوگا، اور اسی طرح سے مطہرہ، پاکی کے ساتھ اس کو اٹھانا ہوگا۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کی بہت ٹریشی قسم کی ہیبٹس ہیں اور آپ سو رہے ہیں، نہ آپ اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال رکھتے ہیں، نہ آپ کبھی اپنی سوچ کو پاک صاف کرتے ہیں، نہ باوضو ہوتے ہیں، اور آپ ہر وقت چاہتے ہیں کہ اچھا چلو کسی طرح سے بھی تھوڑا بہت قرآن کو جو ہے ہم پڑھ لیں۔ پھر کہا گیا آیت نمبر 15 اور 16 میں بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، ہاتھوں میں ہے لکھنے والوں کے، کرامم برارہ، معزز نیکوکار، یعنی وہ فرشتے جو اس کو لے کر آتے ہیں، اس کو لکھ کے ہم تک پہنچاتے ہیں، وہ بھی بہت ہی اسپیشل ہیں۔ اور پھر من ای شیء خلق، کس چیز سے اس نے پیدا کیا اسے، کس طرح سے؟ من نطفۃ، ایک نطفے سے، خلقہ فقدرہ، اس نے پیدا کیا اسے، پھر اس نے تقدیر مقرر کی اس کی۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کی عزت کی بات کی، ہمیں ایک سینس آف پریولیج دینے کی کوشش کی کہ قرآن پاک کے ساتھ اپنے ایک تعلق کو کس طرح مضبوط کیا جائے، اور اس کے بعد ہماری کیا حیثیت ہے اس کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اگر قرآن پاک کے اوپر مزید غور و فکر کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کو جس طرح سے دیا، تو ہم اس کے ساتھ اپنے تعلق کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کس طریقے سے بتایا ہے کہ یہ کیسا کلام ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 میں آتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی جہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت بلند کلام ہے، ہمیں یہاں یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ خود سے لیا ہے، اور اسی وجہ سے اس کلام کی خصوصیت کیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کون سی ہوتی ہے؟ وہ شخص جس کا دل مر چکا ہے، بس یہ وہ شخص ہے جس کا کوئی دل ہی نہیں، اس آدمی کے حق میں آیت نصیحت نہیں بنتی۔ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ایسا ہونے سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوسرا، وہ شخص جس کا دل زندہ ہوتا ہے لیکن وہ تلاوت کی جانے والی آیات کو کان لگا کر نہیں سنتا، جس کے ذریعے اللہ دکھائی دینے والی نشانیوں کے بارے میں خبر دیتا ہے۔ یا تو وہ آیات اس تک پہنچی نہیں، یا اس تک پہنچی ہیں لیکن اس کا دل ان آیات سے ہٹ کر کسی اور چیز میں مشغول ہے، اور اس کا دل غیر حاضر ہے، باوجود دل اور اہلیت ہونے کے اسے بھی نصیحت حاصل نہیں ہوتی۔ اور آج کل کی بہت بڑی مصروفیت جو ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، جس کو ہم کنٹینیوسلی اسکرول کر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ کچھ نہ کچھ ہم پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں، وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے۔ تیسرا، وہ آدمی جس کا دل بھی زندہ ہے اور وہ نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار بھی ہے، جب اس پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ حاضر دل کے ساتھ اس کی طرف کان لگاتا ہے، اور جو کچھ وہ سن رہا ہوتا ہے اس کے فہم کے علاوہ وہ اپنے دل کو کہیں اور مشغول نہیں کرتا، اس کا دل بھی حاضر ہے اور وہ کان بھی لگائے ہوئے ہے۔ اس قسم کے لوگ ان آیات سے فائدہ حاصل کرتے ہیں جو تلاوت کی جاتی ہے، اور ان آیات سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی قرآن پاک میں جتنی نشانیاں دی ہوئی ہیں ان سے بھی یہ لوگ جو ہیں یہ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمیں بہت ہی امپورٹنٹ ایک ایٹیٹیوڈ پتہ چلتا ہے جس کے بارے میں ہم اس صورت میں بات بھی کر رہے ہیں۔
جو انسان سیکھنا چاہے گا اس کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا، جو انسان نہیں سیکھے گا تو وہ کیا کرے گا، وہ اپنے لیے بھی پرابلمس کریٹ کرے گا اور لوگوں کے لیے بھی پرابلمس کریٹ کرے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا جندب بن عبداللہ اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہم وغیرہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا، جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا۔ تو ہمیں بھی یہی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ایمان اور قرآن کے اس تعلق کو اپنے لیے مضبوط سے مضبوط جو ہیں وہ کرتے چلے جائیں۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمارے لیے پھر آسانیاں جو ہیں وہ آنا شروع ہوں گی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اب جب قرآن کی بہت ساری امپورٹنس کی بات ہوگی، لوگوں کے دو طرح کے ایٹیٹیوڈز کی بات ہوگی، ایک انسان کو اس میں کیسے اپنا انٹرسٹ شو کرنا ہے اس کی بات ہوگی، تو آیت نمبر 17 میں کیا کہہ دیا گیا، قتل الانسان ما اکفرا، مارا جائے انسان کس قدر ناشکرا ہے وہ، یعنی انسان اتنی بڑی نعمت لے کر بھی ناشکرے پن کا جو اظہار کرتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ من ای شیء خلقا، کس چیز سے اسے پیدا کیا گیا، اسے من نطفۃ، ایک نطفے سے، خلقہ فقدرہ، اس نے پیدا کیا اسے پھر اس نے تقدیر مقرر کی اس کی، یعنی انسان کچھ بھی نہیں ہے اگر وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ایک انسان وہ ہے جس کی کوئی اسپیشل نیڈ ہے، اگر ہم اس آیت کے ریفرنس سے دیکھیں، لیکن اس کے اندر اس کلام کو سیکھنے کی کتنی طلب ہے، اور ایک انسان ہے جو اپنی طرف سے کمپلیٹ ہے، فائنینشلی بھی، فزیکلی بھی، سوسائٹی میں جو اس کا رول ہے اس حساب سے بھی، لیکن وہ اس کو کوئی ویلیو نہیں دیتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کو کہتے ہیں کہ تمہاری تو زندگی جو ہے بڑی مشکل ہونے والی ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا پرفیکٹ پلان تمہارے لیے بھیجا، لیکن تم اس ہدایت کے سامان کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آپ سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے، اگر انسان کے پاس قرآن پاک نہ ہوتا تو پھر وہ کس طرح سے اپنے تمام فیصلے کرتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی 3 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ثم کہہ کے بات کر رہے ہیں 20 سے 22 تک۔ ثم السبیل یسرہ، پھر راستہ اس نے آسان کیا اس کا، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس نے موت دی اسے اور اس نے قبر دی اسے، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ یہاں پہ موت اور قبر کی بھی بات کی گئی، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو ہمارے لیے کیا آسانی رکھی، ہم لینڈ کرتے ہیں اس دنیا میں اور ہمارے لیے ہدایت حاضر ہے، ہمیں خود سے لوکیٹ نہیں کرنا۔ قرآن پاک کی ہدایت کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو آپ سوچیں، اگر آپ کو کسی فرینڈ کو وزٹ کرنے جانا ہے اور آپ کو صرف سٹی کا نام بتا دیں کہ میں اس سٹی میں ہوں، اور آپ کو خود جا کر ان کو لوکیٹ کرنا ہو، آپ کے پاس کوئی ایڈریس نہیں، کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں، کوئی اور ایسا ایکوینٹنس نہیں جو آپ کو بتائے کہ آپ اس گلی میں جائیں، اس محلے میں جائیں، شہر کے اس حصے میں جائیں، یہ اس کا کانٹیکٹ نمبر ہے، کتنی فرسٹریشن ہوتی ہے۔ آپ گوگل کر رہے ہیں، سرچ کر رہے ہیں، سوشل فورمز پہ ڈھونڈ رہے ہیں، لوگوں سے بات کر رہے ہیں، اور کوئی ہر شخص آپ کو کہتا ہے آئی ہیو نو آئیڈیا ویئر ہی اور شی از، تو آپ کے لیے کتنی فرسٹریشن ہے۔ تو دنیا میں بھی اگر ہمیں یہی نہ پتہ چلتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کوئی یارڈ سٹک نہیں، کوئی ہمارے پاس میزان نہیں، تو ہماری تو زندگی اجیرن ہو جاتی۔ ابھی ہم سمجھتے ہیں نا کہ بہت ریسٹرکشنز ہیں، لیکن اس وقت ہمیں احساس ہوتا کہ ہمارے لیے کیا مشکلات ہیں۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسا راستہ بنایا جو کہ بہت آسان تھا۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے آرام سے آنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ کرتے چلے جانا ہے۔ اور اس کے ساتھ کیا ہے، اللہ نے موت دی اور قبر دی، یعنی مرنا بھی ہمارے لیے ایک آسانی ہے۔ نہیں تو آپ دیکھیں کئی دفعہ اولڈ ایج میں لوگ جو ہوتے ہیں اور وہ اتنی لمبی بیماری میں ہوتے ہیں تو ان کے گھر والے ہی ان کے لیے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اب آسانی کرے، بیڈ سورز ہو رہے ہیں ان کو، ریپیٹڈ انفیکشنز ہو رہے ہیں ان کو، نہ کھایا جا رہا ہے نہ پیا جا رہا ہے، باقی گھر والوں کی زندگی بھی جو ہے وہ محدود ہو کے رہ جاتی ہے۔ اور اس وقت جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں دوسروں کے لیے بھی مسئلہ بنا ہوا تھا اور دوسروں کے بھی سارے کام میری وجہ سے رکے تھے۔ پھر قبر، یعنی قبر سے ہمیں ڈر تو لگتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قبر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ سوچیں نا، کبھی کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کسی کی ڈیڈ باڈی ملی ہے جھاڑیوں میں اور کسی اور جگہ پڑی ہوئی ہے، اس کو جانور کھا رہے تھے، وہ راٹ ہو رہی تھی، اس کی بدبو آ رہی تھی۔ سو امیجن کریں کہ اگر قبر کا کانسیپٹ ہی نہ ہوتا
تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے اتنا اسموتھ اور اتنا خوبصورت سسٹم دیا، ہدایت دی، راستے بتائے، طریقے بتائے، وہ جب چاہے گا سب کو کھڑا کر دے گا۔ یعنی ہمیں یہاں پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو سسٹم سارا بنا ہوا ہوتا ہے، جس کے بارے میں اکثر لوگ ویسے کہتے بھی ہیں کہ یہ کیوں اور یہ کیوں، ان کو اس لیے نہیں سمجھ آتا کہ وہ اس پورے سسٹم پہ اس طرح سے غور و فکر نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، ابھی تک نہیں اس نے پورا کیا جو اسے حکم دیا تھا اس نے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس چاہیے کہ دیکھے انسان اپنے کھانے کی طرف۔ یعنی انسان جو ہے اس کو جس کام کے لیے کریٹ کیا گیا تھا وہ تو کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو اس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں سوچتا؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ہم سیلف اتنا انٹیلیجنٹ، اتنا کمپلیٹ سمجھتا ہے کہ اس کو لگتا ہے مجھے کسی گائیڈنس کی ضرورت نہیں۔ کئی لوگ ایسے بھی کہتے ہیں وہ میرے نانا دادا بہت بڑے اسکالر تھے اور بہت پڑھا کرتے تھے قرآن، تو آپ تو نمازیں بھی نہیں پڑھتے، آپ کا تو گیٹ اپ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا کہ آپ لگتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، ہاں میری وہ لائبریری میں قرآن کا پورے وہ والیومز ہیں، سارے وہ بخاری کے بھی والیومز ہیں۔ ہیو یو ایور اوپن دیم؟ نہیں، پتہ کیا، میں جب بھی پڑھنا شروع کروں نا مجھے نیند آنی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کہ آئی ایم سچ اے بک ورم، مجھے آپ کوئی بھی فکشن کی بک دے دیں، آپ دیکھیں تو صحیح، میں ود ان ڈیز کتابوں کی کتابیں پڑھ لیتا ہوں۔ سو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو جو کام کرنے کے لیے کہا گیا تھا اس نے وہ کمپلیش نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا اپنے کھانے کی طرف تو دیکھے انسان، اور کھانے کی طرف ہمیں کیوں متوجہ کیا جا رہا ہے؟ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں کھانے کی طرف کہہ رہے ہیں کہ متوجہ ہو، تو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اگر ہم اس پہ غور کریں کہ اگلی تمام آیات میں کس طرح سے خوبصورتی سے ہمیں بتایا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ انا صببنا الماء صبا، بے شک ہم نے انڈیلا پانی جو خوب انڈیلنے والا، یعنی کیسی کیسی بارشیں ہوئیں۔ اور پھر اگلی آیت میں آتا ہے ثم شققنا الارض شقا، پھر پھاڑ دی زمین ہم نے اس کا خوب پھاڑنا۔ اور پھر اس کے ساتھ آیت نمبر 27 سے 29 میں بتایا گیا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاری، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور، یعنی پھر اگایا ہم نے اس میں سے غلہ، اس میں سے انگور، اس میں سے ترکاری، اس میں سے زیتون اور اس میں سے کھجور۔ اور اگلی آیات میں کیا آتا ہے؟ آیت نمبر 30 سے 32 میں دیکھیے وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور باغات گھنے اور پھل اور چارہ، فائدے کی چیزیں ہیں تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ سبحان اللہ! یعنی جب ہمارے سامنے فوڈ پلیٹر آتا ہے نا، جس کو ہم کھاتے ہیں، جس کو ہم آرڈر کرتے ہیں، 5 کورس میل ہم لیتے ہیں، کبھی سیلڈ لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ کھا کے ہم بور ہو گئے ہیں۔ اور کھانا ایک ایسی چیز ہے جو ہماری 24/7 ایکٹیویٹی چلتی ہے۔ اب کیا کھائیں، اب کیا کھائیں، کبھی ہم سنیکنگ کر رہے ہیں، کبھی ہم باہر جا کے کھا رہے ہیں، کبھی ہم فوڈ آرڈر کر رہے ہیں، کبھی ہم اپنے گھر میں جو ہیں اپنی فیملی والوں کے لیے بنا رہے ہیں یا فیملی والوں سے فرمائشیں کر رہے ہیں۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں اس سارے کھانے کے پروسیس کو بھی تو انڈرسٹینڈ کریں، یہ کھانا ہم تک پہنچتا کیسے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس خوبصورتی سے جو ہے یہ کھانا ہمیں دیا ہے۔ اور یہاں پہ وہ جو آیت آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ انسان کیوں ایسا انکاری ہے، کیوں ایسا کفر کرتا ہے، یعنی بیسیکلی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں یہ ہمیں اس طرف بلاتی ہیں کہ ہمارے اندر شکر گزاری ہو، ہم نعمتوں پر غور و فکر کرنے والے ہوں۔ اور اس کے ساتھ پھر ہمیں آگے کیا بتا دیا گیا، آیت نمبر 33 فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اور جب آ جائے گی کان بہرا کرنے والی سخت آواز، یعنی یہ وقت، یہ انجوائمنٹ کا وقت جو ہے یہ ختم ہونے والا ہے، یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے، اور ہمارے ریئیکشنز اینڈ رسپانسز جو ہیں وہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ تو پھر آیت نمبر 34 سے 36 میں بتایا گیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کیا کہا جا رہا ہے؟ اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے۔ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے یہ رشتے ہمیں اتنے انٹینگلڈ کرتے ہیں
کبھی اماں کہتی ہیں میری خاطر یہ کرو اور یہ نہ کرو، کبھی اولاد اپنے ماں باپ پہ ایسا پریشر ڈالتی ہے کہ جو صحیح طریقہ اختیار کرنا چاہیے وہ نہیں کرنے دیتی، کبھی معاشرہ، کبھی برادری، کبھی بہن بھائی، جن کی وجہ سے ہم کہتے ہیں اب کیا کریں نا، ان کی بھی تو بات سننی پڑتی ہے، بہت سے کسٹمز کو، بہت سے چیزوں کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ہمیں صرف اپنی فکر ہو جائے گی، اور وہ ایسا وقت ہوگا جس میں ہم کچھ بھی اور نہیں کریں گے، ہم اپنی ہی فکر کے ساتھ ہوں گے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کہ جب لوگ آخرت میں جمع ہوں گے تو وہ ننگے اور بے لباس ہوں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہت حیرت ہوئی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مرد اور عورتیں جب سب اکٹھے ہوں گے اس طرح تو ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا عائشہ، وہ اس قدر مشکل وقت ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی ہوش نہیں ہوگی کہ وہ کسی اور کی طرف دیکھے۔ تو بیسیکلی یہ حدیث جو ہے ہمیں وہ انٹینسٹی بتاتی ہے کہ وہاں پر کیا ہونے والا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں کس طرح سے سوچنا چاہیے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، واسطے ہر شخص کے ان میں سے اس دن ایسی حالت ہوگی جو بے پرواہ کر دے گی اس سے۔ اور پھر وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے اس دن ان پر غبار چھایا ہوگا۔ کیا آپ گیس کر سکتے ہیں کہ یہ کون سے چہرے ہوں گے جن جو خوش ہوں گے، اور وہ کون سے چہرے ہوں گے جن پہ غبار ہوگا؟ ذرا شروع کی آیات پہ چلے جائیں، آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو سیکھنا چاہتے ہیں، کئی دفعہ ان کے پاس فائنینسز نہیں ہیں، کئی دفعہ ان کو لگتا ہے وہ اتنے انٹیلیجنٹ نہیں ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان کے لیے آنا جانا سیکھنا بڑا مشکل ہے، اور اس کے برعکس کچھ لوگ سپر انٹیلیجنٹ دنیا میں چلے آ رہے ہیں۔ تو کس شخص نے کون سا ڈیسیجن لیا جس کی وجہ سے یہ اینڈ رزلٹ آ رہا ہے؟ تو میں نے آپ کو 2 ایٹیچیوڈ جو بتائے ان کا رزلٹ ہمیں کہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ روشن چہرے والے کیسے ہیں، جو آیت نمبر 39 میں آتا ہے ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے ہوں گے، خوشخبری پانے والے ہوں گے، لیکن ان کے چہرے غبار آلود ہیں۔ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ آیت نمبر 41 میں آ رہا ہے ترہقھا قطرہ، چھا رہی ہوگی ان پہ بہت زیادہ سیاہی۔ اور آیت نمبر 42 ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کافر بھی ہیں اور فاجر بھی ہیں۔ کس قدر خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بتایا کہ دنیا میں جو ہمارے ایٹیٹیوڈز ہیں، جو ہمارا فوکس ہے، قرآن کی اہمیت ہے، اس کو جتنی ہم اہمیت دیں گے اسی کے ساتھ ہمارا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں رہتے ہوئے بہت اپرچونٹیز دی ہیں، اگر ہم چاہیں تو قرآن کو سمجھ بھی سکتے ہیں، اپنا ٹائم بھی اس پہ انویسٹ کر سکتے ہیں، اور اپنے ایٹیٹیوڈز کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ جو صورت ختم ہو رہی ہے کافر اور فاجر کی بات کی گئی ہے۔ تو کافر کون ہوتا ہے؟ کافر وہ ہوتا ہے جو اپنے عمل سے ٹوٹل انکار کرتا ہے، اور فاجر کون ہوتا ہے؟ جو کھلم کھلا برائیاں کرتا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پورے ایٹیٹیوڈ سے بچا کے رکھے۔ اس کے بعد ہم اگلی صورت پہ چلیں گے، سورہ التکویر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ تکویر میں فرماتے ہیں جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ جلا دیے جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ اس صورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھے جس طرح اس کی آنکھوں کے سامنے دیکھنا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت یہ پڑھ لے۔ تو یہ جو صورتیں ہیں یہ ہمیں قیامت کے بارے میں بہت ویژول ڈسکرپشن دیتی ہیں، بہت گرافک قسم کی ڈسکرپشن دیتی ہیں۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا
کہ جب کوئی ایک انسان فینٹیسی کریٹ کرتا ہے نا تو اس میں ڈسپیرٹی آ جاتی ہے. مثلاً آپ نے اپنی فینٹیسی میں ایک چیز سوچی, ایک دفعہ آپ ایک طریقے سے اس کو ڈپکٹ کریں گے, دوسری دفعہ آپ دوسرے طریقے سے کریں گے. لیکن جو انسان فیکچول بات کرتا ہے یا کوئی بھی فیکچول چیز لکھی جاتی ہے تو اس میں ڈسپیرٹی نہیں ہوتی, اس کو ایز اٹ از رجسٹر کیا جاتا ہے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں پر بھی ہمیں قرآن پاک میں فیوچر کے بارے میں بتاتے ہیں, قیامت کے بارے میں بتاتے ہیں, مرنے کے بارے میں بتایا جاتا ہے, ایون آخرت کے تمام مراحل بتائے جاتے ہیں, ان میں ہم دیکھیں گے کہ کسی قسم کی بھی ڈسپیرٹی نہیں ہوگی. کچھ لوگوں کو نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کو گہرائی میں اسٹڈی نہیں کیا. تو یہاں پہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے, اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت, کہ یہاں پہ حقیقت کیا ہے کہ وہ سورج جس کو ہم دیکھتے ہیں اور ابھی تک ہماری اس تک پہنچ نہیں ہے, وہ لپیٹ لیا جائے گا. یہ جو لفظ ہے کورت, یہ ایسے آتا ہے جیسے پگڑی کو نہیں لپیٹا جاتا. یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یہ کوئی آسان کام ہے کہ آپ نے ایسے گھمایا اتنی بڑی چیز کو اور وہ لپٹ کر آپ کے پاس آ گئی. اور اذا النجوم انکدرت, کہ وہ جو آپ کے ستارے ہیں وہ بے نور ہو جائیں گے. کبھی ایک دم پچ ڈارکنیس ہو جائے, کسی ایسے لائٹ سورس پہ آپ ریلائی کر رہے ہوں کہ یہ تو روشنی ہے اور شکر ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اندھیرے سے بچے ہوئے ہیں, اور ایک دم سب اندھیرا ہو جائے تو انسان کتنا انسیکیور فیل کرنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, اور یہ پہاڑ جو ہیں یہ چلا دیے جائیں گے, یعنی وہ پہاڑ جو اپنی جگہ گڑھے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کیسے بہت آرام سے آسانی کے ساتھ اس دنیا میں رہ رہا ہے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی. آپ دیکھیں کہ یہاں پر تقریباً 12 دفعہ اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اذا کا جو ہے اس سے سٹارٹ ہو رہی ہے آیت. اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے. جب اذا آتا ہے اس کا مطلب ہے بس یہ ہو رہا ہے, لیکن یہ ہو تو نہیں رہا, یہ تو فیوچر کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں کیا ایکسپریشن استعمال کیا گیا ہے؟ اس میں ایکسپریشن یہ استعمال کیا جا رہا ہے ارجنسی کا. یہ بس ہوا کہ ہوا, جیسے ہم کہتے ہیں بس چائے آئی کہ آئی, بس یہ روزہ کھلنے والا, یہ میں پہنچی. آپ کو کوئی کال کرتا ہے کہ کدھر ہو تم, اور آپ گاڑی میں اس کی طرف آ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں آئی ایم دیئر, آئی ایم جسٹ دیئر. تو یہ وہ والا ایک ایکسپریشن ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ میڈ اپ سٹوریز ہیں, لیکن یہ وہ چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے سسٹم میں سیٹ کر دی ہے, اور یہ ہو کر رہنے والا ہے. اور یہ ایسی چیزیں ہیں, ایسے کام ہیں جب وہ ہوں گے تو انسان کے ہوش اڑ جائیں گے. اور یہاں پہ خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیوں کا ذکر کیا گیا ہے, کیونکہ جو شی کیمل تھی, اور اسپیشلی اگر وہ پریگننٹ ہو جاتی تھی تو عرب کلچرز میں اس کی بڑی ویلیو ہوتی تھی, اس کی بڑی حفاظت کی جاتی تھی, اس کا بہت خیال کیا جاتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایسی وحشت کا وقت ہوگا, اتنے خوف و ہراس کا وقت ہوگا کہ لوگ اپنی قیمتی سے قیمتی ریسورسز جو ہیں ان سے بھی بے خبر ہونا شروع ہو جائیں گے, اور ان کو اس وقت اپنی جو زندگی ہے اور اپنے جو کرنے والے کام ہیں وہ ان کی فکر پڑ جائے گی. کیونکہ آپ دیکھیں دنیا میں ہم اکثر اپنی انہی چیزوں کی وجہ سے ایسا نفسا نفسی میں پڑے ہوتے ہیں کہ ہم کسی اور کے بارے میں نہیں سوچتے. آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. وحشی جانور کب اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ آبویسلی آپ دیکھیں گے کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کوئی ارتھ کویک ہے, کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہے, تو وہ جو جانور ہوتے ہیں وہ بھی خوف کے مارے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. یعنی یہ پورا سین جو منظر ہمارے سامنے ایک بتایا جا رہا ہے, تو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جب ہم اتنے مصروف ہیں اور ہم ہر بات پہ کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں, ہمارا بہت دل چاہتا ہے کہ ہمیں بھی ہدایت ملے, ہمیں بھی بات سمجھ آئے, لیکن ہم کہتے ہیں اب کیا کریں نا, دنیا تو نہیں چھوڑی جا سکتی نا, مجھے تو ایکچولی وہ جسے کہتے ہیں سروائیول کے لیے بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس آخرت میں تمہارا سروائیول کیسے ہوگا جب یہ ساری چیزوں کی ریالٹی ہی چینج ہو جائے گی. جن چیزوں پہ تم ریلائی کر رہے تھے, جن چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے, دے آر نو مور دیئر ود یو. تو وحشی جانور بھی وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں گے, اور وہ سمندر جو ہے وہ بھی بھڑکا دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے اگلی آیت میں, آیت نمبر 7 میں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, اور جب جانیں جوڑ دی جائیں گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی پوچھی جائے گی. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, بوجہ کس گناہ کے وہ ماری گئی. سبحان اللہ. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ
جوڑے ملانے کا بھی ذکر یہاں پہ آ گیا ہے، یعنی کہ لوگ جو ہوں گے، جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہوں گے، وہ بھی وہاں جمع ہو جائیں گے، کہ کس طرح کے لوگ جو دنیا میں بھی اکٹھے گروپ کرتے تھے، گروپ اپ ہوتے تھے، تو وہاں پہ بھی اب گروپ اپ ہو رہے ہیں، سب کو اکٹھا ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے گا۔ اور اس نفسا نفسی کے سارے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات کر رہے ہیں، ایک ایسی ہستی کی بات کر رہے ہیں جس کی دنیا میں شاید کوئی ویلیو نہیں تھی، کوئی سے نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو وہاں پہ سٹینڈ پہ لایا جائے گا اور وہ اپنے بارے میں جو بتانا چاہے وہ بتائے۔ کیا چیز ہم خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بڑی بڑی تبدیلیوں کا ذکر آ رہا ہے، اور ایسی تبدیلیاں جو اس وقت ہم جن کو ویلیو نہیں دیتے، تو عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو ایک سائن بورڈ دیکھ کر ہی سمجھ جاتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، اور ان ویلیوز پہ وہ آتا ہے۔ مجھے یہ صورت بہت اچھی اس لیے لگتی ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس نفسا نفسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کی بات کر رہے ہیں؟ جو سب سے ولنریبل گروپ ہے، ایسا گروپ ہے جو اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتا۔ ایک ایسی لڑکی کی بات کی جا رہی ہے کہ تمہیں زندہ کیوں گاڑا گیا، تمہارے ساتھ کیوں زیادتی کی، کس گناہ کی وجہ سے تمہیں مارا گیا۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ کسی اور کی بات بھی ہو سکتی تھی، یہاں جنرل پاپولیشن کی بات ہو سکتی تھی، یہاں جن لوگوں پہ ظلم ہوا ان کی بات ہو سکتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پورے پروسیس میں سے بھی اس کو نکالیں گے جس کے لیے سب سے زیادہ زندگی مشکل تھی۔ یہاں پہ ہم ایک اور بات بھی سمجھ لیں، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی موومنٹس چلتی ہیں جو کہ لوگوں کو کیا سکھاتی ہیں کہ تم اپنے رائٹ کے لیے کھڑے ہو، اور کچھ لوگ جو اپنے رائٹس کے جھنڈے لے کر دنیا جہان میں پھر رہے ہوتے ہیں، جس میں ہماری یہ بہت سی فیمنسٹ موومنٹس بھی ہوتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی فرسٹریشن اس قدر بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ وہ ایسے سلوگنز کے ساتھ دنیا کے سامنے آ رہے ہیں جو نہایت بیہودہ قسم کے سلوگنز ہیں، اور اگر وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہمارا اس سلوگن سے یہ مطلب نہیں، یا اس سے ہم یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کسی کو، لیکن بہرکیف ہوتا کیا ہے کہ انہی سلوگنز کی وجہ سے لوگ ان کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، اینڈ ڈاؤن دا لین دے آر ناٹ گیٹنگ اینی رائٹس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ اصل کام اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا ہے؟ دنیا کی اس حقیقت کو سمجھنا۔ اصل کام یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا سسٹم ہے اس کو اسٹیبلش کرنا، اور جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سسٹم کو اسٹیبلش کرتے ہیں اور اگر کسی کو اس کا حق نہیں ملتا، تو ایک وقت آئے گا نا، جو لوگ ٹائرنٹ ہیں، جو لوگ ظالم ہیں، جنہوں نے کسی کو حق نہیں دیا، تو وہاں پر ان سے ہر طرح کے سوال کیے جائیں گے، اور وہاں پہ جو سپیچ لیس وکٹم تھا دنیا کا، وہ وہاں پہ ایک ایسے پلیٹ فارم پہ ہوگا کہ جہاں پر اس کو آزادی ہوگی بولنے کی، آزادی ہوگی اپنا حق طلب کرنے کی۔ یہاں پہ ایک ایسے کبیرہ گناہ کی بات ہو رہی ہے جو کہ خواتین اور بچیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں بچیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، ان کو بیچ دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں طلاق کے نام پہ ایک بچی کے ساتھ کس طرح سے ظلم کیا جاتا ہے، اور کئی گھر والے اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بہت ہیں اور کوئی لے آئیں گے، اور ایسی بچیوں کو جو ہے بالکل ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے، ان کو ان کے بچے نہیں دیے جاتے، ان کو مختلف طریقے سے ٹارچر کیا جاتا ہے۔ آج کل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں اور خواتین کو، بچیوں کو جلا دیا جاتا ہے، ان پہ ایسڈ پھینک دیا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح کے بھی مظالم ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کا ہمیں صحیح سلوشن ملے، تو ان کا سلوشن ایک ہی ہے کہ ہمیں اللہ کے اس پورے قانون کو ہمیں اسٹیبلش کرنا ہوگا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایسی عورتوں کی اور ایسی بات ہوئی، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 10 میں، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے، یعنی سب کے اعمال نامے جو ہوں گے وہ پبلک ہو جائیں گے، کوئی کسی سے چھپ نہیں سکے گا۔ کتنی دنیا میں لوگوں کو سکیری بات لگتی ہے نا، جب کوئی کہتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ گوگل اور فلاں وہ ہمارا ڈیٹا جمع کر رہے ہیں، وکی لیکس کی وجہ سے پوری دنیا ہل کے رہ جاتی ہے، لوگوں کے پاس ورڈ جو ہیں وہ جب ہیک ہو جاتے ہیں تو لوگ اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ کسی کے پاس لیک ہو گیا اور میرا سارا ڈیٹا جو ہے ان کے پاس چلا گیا۔ تو دنیا کے ان اکاؤنٹس کے لیے ہم اتنی پریشانی کرتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم سوچیں کہ آخرت میں بھی ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب یہ سارے اکاؤنٹس جو ہیں یہ کھل کے سامنے آ جائیں گے، یہ وہاں پر رہیں گے نہیں، اور لوگوں کے لیے اس ایسے معاملے میں پھر کوئی راستہ نہیں ہوگا، دل بھی ہیلپ لیس، پبلک کر دیا جائے گا۔ یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ تمام اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے۔ اور پھر آیت نمبر 11، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان اس کی کھال اتار دی جائے گی۔
آیت نمبر 12 وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، آیت نمبر 13 اور جب جنت قریب لائی جائے گی، آیت نمبر 14 عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، اور جان لے گا ہر نفس جو اس نے حاضر کیا۔ دس از، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، دس از ناٹ اے جوک، یعنی یہ آیات پڑھنے کے بعد ہمیں بہت سنجیدگی سے یہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں کون سے کام کرنے ہیں۔ اور آپ خاص طور پہ دیکھیں کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا ہمیں قرآن کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ایکچولی پتہ ہے کیا، بہت ریسٹرکشنز آ جائیں گی نا، آئی ول گیٹ اے لسٹ آف ڈونٹس، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ اس صورت پہ ذرا غور کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دنیا میں دی ہیں وہ اس لیے دی ہیں کہ ہم ظالم نہ بنیں، ہم لوگوں کو ان کے حقوق دیں۔ تو جو انسان اللہ کے کلام کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ ایسے مظالم نہیں کرتا جس کی طرف خاص طور پہ یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ جو دنیا میں رہ کے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ تو زندگی ایسے ہی میری چلنی ہے، نتھنگ از گوئنگ ٹو چینج فار می، وہ ایسا پھر ایک ظالم انسان بن جاتا ہے جو حقوق اور فرائض میں ایک بیلنس نہیں رکھ پاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ابھی سے اپنے آپ کو اس سلسلے میں امپروو کریں، کیونکہ ہر انسان کو اس وقت پتہ چل جائے گا کہ جنت آ رہی ہے، جہنم جا رہی ہے، سورج بدل گیا ہے، چاند جو ہیں، ستارے جو ہیں ان کی روشنی کم پڑ گئی ہے، اور جانوروں کا سٹیٹس اور پیئرز بنے ہوئے ہیں، وہ پورا جو ایک نقشہ ہے وہ انسان کو بتاتا ہے کہ ناؤ آئی ایم ڈومڈ، یعنی وہ میرے سامنے حقیقتیں کھل رہی ہیں جس کے بارے میں میں نے سوچا نہیں تھا۔ آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب کچھ قسمیں کھانی شروع کرتے ہیں، اور وہ قسمیں کھانے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ قسمیں جو کھائی جاتی ہیں وہ اس لیے کھائی جاتی ہیں تاکہ انسان یہ سوچے کہ چیزوں کو بہت سیریسلی لینا جو ہے وہ شروع کرے۔ آیت نمبر 15 سے 18 میں یہ قسمیں آتی ہیں، فلا اقسم بالخنس، پس نہیں میں قسم کھاتا پیچھے ہٹنے والے، الجوار الکنس، چلنے والے چھپنے والے ستاروں کی، واللیل اذا عسعس، اور اس رات کی جب وہ رخصت ہوتی ہے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ یعنی قسمیں کیوں ہیں، یہ سارے وعدے کیوں کیے گئے ہیں؟ تاکہ ہم اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ یہ زمین اور آسمان کی جو تبدیلیاں بیان کی جا رہی ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ، یہ جو شکلیں بدلنے والی ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہمیں ان کے بارے میں بہت زیادہ محتاط ہونا ہے۔ یہاں سے ہمیں وحی کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ وحی کا سلسلہ کبھی ہوا کبھی رکا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں آتا ہے، آیت نمبر 19 میں، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ قرآن یقیناً قول ہے ایک پیغمبر معزز کا، ذی قوت عند ذی العرش المکین، جو قوت والا ہے نزدیک عرش والے کے بہت بلند مرتبہ ہے، مطاع ثم امین، اطاعت کرنے والا ہے جہاں وہاں امانت دار ہے، وما صاحبکم بمجنون، اور نہیں ساتھی تمہارا کوئی مجنون۔ اب دیکھیں دوبارہ قرآن پاک کے اوپر بات آ رہی ہے، دنیا کا نقشہ بدلے گا، جب سارا قیامت کا منظر آئے گا تو جو مظلوم ہے اس کو اس کا حق دیا جائے گا، اس کو پرائیورٹی دی جائے گی۔ پھر ہمیں شیک کیا جا رہا ہے کہ ہمارے تمام اعمال پبلک کر دیے جائیں گے۔ ابھی سے ہم ہر کام کرتے ہوئے سوچیں دنیا میں بے شک میرا پاس ورڈ چل رہا ہے لیکن آخرت میں نہیں چلے گا، وہاں پہ سب کچھ 100% لیک ہونے والا ہے۔ اور پھر قرآن کی اہمیت کہ یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام جو ہمیں ہدایت دیتا ہے، ہمیں راستہ دکھاتا ہے، یہ کیسے ہم تک پہنچا ہے، کیسے فرشتے کے ذریعے ہم تک آیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھی جنون نہیں ہے۔ بہت انٹرسٹنگ بات ہے نا، آج کے دور میں بھی اگر کوئی انسان کسی کو قرآن کی بات بتانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا، اس کو کوئی نیا نہ کوئی ایسا جوش چڑھ گیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں ٹھیک ہو جائیں گے، شروع میں ایسے ہی ہوتے ہیں سارے، ہم نے بھی جوانی میں ایسے ہی کیا تھا، اور ہم بھی کبھی ایک چیز کو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، کبھی دوسری چیز کو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی کہی گئی تھیں۔ آیت نمبر 23 اور 24،
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور البتہ تحقیق اس نے دیکھا اسے آسمان کے کنارے پہ کھلے، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور نہیں وہ غیب پر ہرگز بخیل، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور نہیں ہے وہ قول شیطان مردود کا۔ آیت نمبر 25۔ بار بار گواہی آ رہی ہے، قرآن پاک کے لیے آ رہی ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں قرآن کو بھی ویلیو دینی ہے، اس کی جو وحی کے سلسلہ ہے اس کے بارے میں بھی پڑھنا ہے، اس کو بھی سمجھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کو بھی دیکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو کلام ہے، اس میں جو باتیں ہمیں سکھائی گئی ہیں یہ شیطان کی طرف سے نہیں ہیں، اور اسی لیے کہا گیا 26 نمبر آیت میں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ یعنی ایک انسان جو ہے جب وہ اپنی زندگی میں آگے پیچھے چلتا چلا جاتا ہے، وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ اس کو کیا کام کرنے کی ضرورت ہے اور کس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ جب ہم نے جبرائیل علیہ السلام کی بھی بات کی تو آپ دیکھیں جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایک تو بہت معزز بھی ہیں اور جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت حدیث آپ سے شیئر کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں کہ تم اس سے محبت کرو، اور وہ آسمان والوں میں پکارتے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو سب کرو، تو آسمان والے یہ بات مان لیتے ہیں اور وہ یہی کرنے لگتے ہیں۔ سو آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ ہم یہاں پر جبرائیل علیہ السلام اور ان کا رتبہ، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رتبہ ہے اس کو بھی سمجھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل حالت میں دیکھا تھا، جس میں آتا ہے کہ ایک جگہ ان کے 600 پر جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں۔ سو یہاں پر ہمیں بہت امپورٹنٹ میسیجز جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، اور ان میسیجز میں کیا بات ہو رہی ہے کہ جو دین ہے ہمارا یہ کسی بخل کے نہیں ہے، یہ کسی ایک انسان کی اجاداری نہیں ہے کہ دس از میرا یہ بس کام ہے اور میرے تک ہی یہ چیز رہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیا، جبرائیل علیہ السلام نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام ہدایت جو ہے وہ اپنے تک نہیں رکھا، He conveyed it to others، چاہے ان کو کوئی باتیں سننی پڑیں، کوئی ان کو ریئیکشنز ملیں۔ تو یہ جو علم ہوتا ہے نا یہ شیئرنگ کے لیے ہوتا ہے، اور علم جو ہوتا ہے جب انسان آگے پہنچاتا ہے تو آپ دیکھیں اسی میں برکت آتی ہے۔ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اگر کوئی اسائنمنٹس کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں تو اتنی کاپی رائٹس اس پہ لگاتے ہیں کہ کئی دفعہ بہت اچھی چیز بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی، اپنے پرسنل گین کے لیے اپنی اسٹیمپ ہر جگہ لگاتے ہیں۔ لیکن علم وہ ہوتا ہے، اور علم بڑھتا بھی اسی طرح سے ہے جب انسان اس کو شیئر کرنا شروع کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، آیت نمبر 27 میں آتا ہے ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ مگر ایک نصیحت جہان والوں کے لیے۔ یعنی ہم جو کچھ بھی یہ سیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ دوبارہ وہی بات آ رہی ہے، ایک نصیحت ہے۔ جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں بینیفٹ یہ ملتا ہے کہ ہمیں ڈیلی پتہ چلتا ہے کہ اچھا آج یہ کام ٹھیک کرنا ہے، اچھا اس چیز کے اوپر مجھے توجہ دینی ہے۔ اور پھر اسی لیے کہہ دیا گیا آیت نمبر 28 میں لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے جو چاہے تم میں سے کہ وہ سیدھے راستے پہ چلے۔ تو آپ میں سے جس کو بھی یہ لگتا ہے آئی ایم ناٹ ہیپی ود مائی لائف، میں تو خوش نہیں ہوں، مجھے مقصد نہیں سمجھ آتا زندہ رہنے کا، مجھے یہ نہیں پتہ چلتا مجھے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، میری بہت کنفیوژنس ہیں، میرے بہت سوال ہیں، تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ کبھی بھی شارٹ کٹ کی طرف نہ جائیں کہ میں یہ 5 سوال کسی کو لکھ دوں اور وہ مجھے جواب دے دے اور بس میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ آپ اپنے سوالوں کے جوابات چاہتے ہیں تو پھر آپ کو قرآن پاک کے ساتھ اپنے اس تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا، چاہے کوئی آپ کو مجنون کہے، چاہے آپ کو کوئی باتیں سنائے، چاہے آپ کا کوئی مذاق اڑائے، لیکن آپ نے قرآن کے ساتھ اپنا وہ سٹیبل کنیکشن بلڈ کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ لے آئیں۔ اور اسی لیے کہا گیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ چاہے اللہ جو کہ رب ہے تمام جہان والوں کا۔ یعنی اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ میں ایک سیریس لیول کی کمٹمنٹ کروں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا ایسا تعلق ہو، قرآن کے ساتھ میرا ایسا تعلق ہو، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے رب کے ساتھ اس تعلق کو بہت زیادہ مضبوط کرنا ہوگا۔ جب ہم وہ مضبوط کریں گے تعلق تو پھر ہی ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں وہ اثرات آئیں گے جن کے بارے میں ہم نے شاید سوچا نہیں تھا۔
ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ ایک جیسے اعمال کرتے ہوں گے وہ ایک جگہ کر دیے جائیں گے، خواہ وہ برے ہوں یا اچھے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب ہم کوئی اعمال کریں تو ہم نے اپنی کمپنی کی طرف نظر ڈالنی ہے۔ اگر ہماری کمپنی میں ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمیں قرآن پڑھنے پہ ابھارتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے پہ ابھارتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اس دن جو آج ہم اس صورت میں پڑھے تھے ان گروپس میں رکھے۔ اسی طرح اسی وجہ سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عالم بنو یا متعلم بنو، یا سننے والے بنو یا علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور ان کے بیچ میں نہ بنو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی یا تو آپ ایکسیلنس کے لیول پہ سیکھنا شروع کریں کہ آپ کو اتنا قرآن پاک آ جائے، اتنی دین کی سمجھ آ جائے کہ آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی وہ میسج دے سکیں، یا آپ کیا کریں کنٹینیوسلی اپنے آپ کو اس ایجوکیشن اس موڈ میں رکھیں کہ میں نے سیکھتے چلے جانا ہے، یا سنیں تو صحیح، کیونکہ بہت سے لوگ تو سننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ اور علم والوں سے بھی بہت زیادہ ہمیں محبت رکھنی چاہیے، یعنی کسی دین کے کام کرنے والے انسان کے بارے میں ہمیں کوئی غلط جملہ اور غلط بات نہیں بولنی چاہیے کہ وہ ایسا ہے یا وہ ایسا ہے۔ اگر اس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ لیکن ہم کیا چاہ رہے ہیں، یہ جو ہمارے کرشز ہیں، یہ جو ہماری فین شپ ہے، وہ کس کے لیے ہونی چاہیے، کس کی طرف ہونی چاہیے؟ تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خالص اپنے آپ کو کریں۔ یہاں سے اس صورت سے ہمیں خاص طور پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں پریپریشن کس طرف کرنی ہے، یعنی ہمارا جو لائف سٹائل ہے نا وہ بتائے گا کہ ہم کتنے سنسیئر ہیں اپنی سوچ میں، اپنے اس ایکشن میں، اور جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے دیکھیں اگر آپ کے سامنے کوئی انسان ایک وہ جو ہے ہائیکرز بیگ لے کے کھڑا ہوا ہے تو اور وہ آپ اس کو دیکھ کے کیا کہیں گے کہ ہاں مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ ہائیکنگ پہ جا رہے ہیں۔ ایک انسان نے پکنک باسکٹ پکڑی ہوئی ہے تو آپ اس کو دیکھ کر کیا سوچیں گے؟ ظاہر ہے کہ وہ جی پکنک کا پلان کر رہے ہیں۔ ایک کسی انسان کے کمرے میں آپ جائیں اور اس کے ٹیبل کے اوپر پائل آف بکس پڑا ہوا ہے تو آپ کیا سوچیں گے؟ کوئی ایگزامس کی تیاری ہو رہی ہے یا کوئی اچھا کوئی بک ریڈر ہے جو کرنا چاہ رہا ہے۔ تو ہمارا جو پورا لائف سٹائل ہوتا ہے نا وہ ڈپکٹ کرتا ہے کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ ہمارا لائف سٹائل بتاتا ہے۔ ہمیں ایسا انسان نہیں ہونا چاہیے کہ جس دن ہماری آخری سانس آئے اس دن ہم کہیں او نو I never thought about it، مجھے نہیں اندازہ تھا یہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں ہمارے سامنے روز لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے، لوگ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ دیٹس اٹ، یہ زندگی تھی جس کے لیے ہم اتنی بھاگ دوڑ کر رہے تھے، اتنے ہم نے اپنے ٹارگٹ سیٹنگ کی ہوئی تھی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دنیا کو چھوڑنا پڑے گا؟ نہیں، دنیا کو نہیں ہم نے چھوڑنا، ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ جو دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں ہم نے دین کو جو ہے اپنی پرائرٹی بنانا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے صرف یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی میں سے جتنے غلط کام ہیں وہ نکل جائیں گے، وہ ایسے جیسے چھاننی ہوتی ہے نا اس کے اندر سے وہ نکل جاتے ہیں، سیف سے نکل جاتے ہیں، اور وہ چیزیں آپ کے سامنے اوپر آ جائیں گی، پرائرٹی پہ آ جائیں گی، جو کہ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے ضروری ہیں۔ تو ہم کیا کریں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنی نمازوں پہ بہت توجہ دیں، جتنا زیادہ ہم اپنی کلوزنس، اپنا قرب اللہ سے بڑھا سکتے ہیں۔ اور اس میں شروع میں یہ نہ سوچیں کہ مجھے مزہ نہیں آتا، شروع میں آپ کو اپنی ہیبٹ فارمیشن پہ جانا ہے، اور رمضان ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنی نمازوں پہ خاص توجہ دیں۔ پھر قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں اور اس کو سمجھیں بھی، اس کو اپلائی بھی کریں اور لوگوں تک پیغام بھی پہنچائیں۔ اور جب آپ کو لگے کہ آپ کے لیے کوئی نیکی کا کام کرنا مشکل ہو رہا ہے تو صدقہ بہت زیادہ دیں، اپنے ریلیشن شپس پہ بھی توجہ دیں، کیونکہ اس صورت میں ہم نے خاص طور پہ ریلیشن شپس کی بات کی ہے، اور وہی بات ہے ایسے لوگ جو کہ ہم سے کمزور کسی طرح سے ہوتے ہیں، اور یہ بھی سوچا کریں کہ مجھے ہر وقت وہ کام کرنے ہیں جو کہ میرے جو والدین ہیں ان کے لیے اور میرے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنے۔ تو جتنا زیادہ ہم اس چیز پہ توجہ دیں گے تو کیا ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، لیکن ہم اپنے رب سے ایک اچھی امید رکھیں گے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں تو ہمارا رب بھی ہمارے تمام کاموں میں برکت ڈالے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔